तमाम सुनने वालों को सलाम। हम सबका हम आज की कुरान स्टडी शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह सूरा नंबर 7 अल आराफ या परगटोरी उसका इंग्लिश में मतलब है, और बरज़ख यानी कि अगर आप उर्दू में समझना चाहें तो जैसा कि हम हमेशा से हर कुरान स्टडी में हम दोनों लैंग्वेजेस में कुरान पढ़ते हैं, इंग्लिश में और फिर हम उसको उर्दू में पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन है, फिर डिस्कस मगर हम उर्दू में करते हैं। मगर ये ज़रूरी है कि कोई किसी को भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी अगर लगे उर्दू को एग्जैक्टली समझने में तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो कि एक्चुअल असली ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, ऑथराइज्ड वाली है। तो शुरू करते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 7 वर्स 1। अलिफ लाम मीम स्वाद, या इंग्लिश में हम कहेंगे ALMS, अलिफ लाम मीम स्वाद। और सी अपेंडिक्स 1 फॉर द रोल ऑफ दीज इनिशियल्स इन द कुरान्स मैथमेटिकल मिरेकल। और उर्दू में इसका तर्जुमा है कि कुरान के हिसाबी मौज़े में इन इब्तदाई हरूफ के किरदार के लिए ज़मीमा 1 देखें, ज़मीमा नंबर 8 देखें। थोड़ा सा इस पे 1 मिनट की मैं बात करूंगी कि ये जो कुरान के इनिशियल्स हैं थ्रू आउट द कुरान, मुख्तलिफ सूरतों के सूरज के ऊपर जो है इनिशियल्स हैं, तो कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 5 तक जाते हैं ना ये। तो इनका ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं लगा दिए यहाँ पे, जबकि अगर आप किसी सो कॉल्ड उलमा से पूछते हैं कि इनका क्या मतलब है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं आता। मोस्टली लोग कह देते हैं कि ये तो अल्लाह ताला हमें बाद वाली जिंदगी में बताएंगे। अगर ऐसा होता तो इस जिंदगी में फिर अल्लाह ताला भेजते ही क्यों? तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है कुरान का जो रियाजी का जो रियाजी बेस्ड कोड है, और जिसको हम मैथमेटिकल मिरेकल भी कह सकते हैं, या है वो एक्चुअली, कि किस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को इस मैथमेटिकल कोडिंग के अंदर बेस्ड ऑन नंबर 19 जो है वो पूरा का पूरा कुरान इसमें सिक्योर किया है। जैसे किसी चीज का एक कोड होता है, और यानी कि ये साइंटिफिकली प्रेजर्वेशन है कुरान की। जैसे कोई अल्लाह ताला की, आप देखें ना, साइंस तो ऑल बिलोंग्स टू गॉड, फॉर्मूलाज हैं, जैसे पानी का है H2O हो गया, या हवा का है, या हर केमिकल का है, या किसी भी चीज का है, उनका एक अपना एक कोड होता है चीजों का। हमारा DNA हो गया, हर चीज के नंबर्स हैं। तो ये जो है कुरान का मैथमेटिकल कोडिंग, या मैथमेटिकल मिरेकल, इसलिए इसको मिरेकल कहते हैं कि 1400 साल पहले कोई इंसान इसको ऐसे प्रेजर्वेशन कर ही नहीं सकता था। ये प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में डिस्कवर नहीं हुआ, ये 1400 साल के बाद हुआ है। और ये जो है 14 जो है ना, वो इनिशियल्स हैं इसके अंदर, अम, जो है, सॉरी, 1400 साल के बाद हुआ है। और इसमें जो इनिशियल्स हैं उसके पेयर्स हैं, तो मुख्तलिफ सेट्स हैं बने हुए। अम, तो ये इस थोड़ी सी ब्रीफिंग में दे रही हूँ। बाकी ये वाली अगर ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी अमेजोन से या कहीं और से, तो उसमें आप अपेंडिक्स नंबर 1 में इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये है ऑथराइज्ड इंग्लिश वर्जन ऑफ द कुरान बाय राशाद खलीफा।
تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اب آگے سے ورس نمبر 2. This scripture has been revealed to you. You shall not harbor doubt about it in your heart, that you may warn with it and to provide a reminder for the believers. اردو ترجمہ ہے، یہ کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، تم اس کے بارے میں اپنے دل میں شک نہ رکھو، تاکہ تم اس کے ساتھ خبردار کر سکو اور مومنین کو یاد دہانی کرا سکو. اب آپ یہ ایک اور بات نوٹس کریں گے، اگر آپ قرآن کو ریگولرلی اسٹڈی کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کمینڈمنٹ دیا ہے یا یہ احکامات دیے ہیں کہ قرآن کو آپ ڈیلی پڑھیں، کور ٹو کور، یعنی کہ شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھیں. عربی میں نہیں، جو آپ کی زبان ہے. عرب والے عربی میں پڑھ سکتے ہیں، مگر اگر آپ کی یہ زبان نہیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، اس میں اس کا ترجمہ پڑھیے اور سمجھیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے. یہ ایک ایک حرف اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، ایک ایک لیٹر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ، آپ جب بھی دیکھیں گے یہ انیشلز آتے ہیں، یہ اس قرآن کے ثبوت ہیں. یہ وہ میریکل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ اس میریکل کا حصہ ہے جو بیسڈ آن نمبر 19 ہے، میتھمیٹیکل کوڈ. یہ انیشل اس کا میجر ایک حصہ ہے. اور بھی بہت چیزیں ہیں، لیکن جہاں جہاں جس سورہ میں یہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگلی کہ اگلی جو ایک آیت آتی ہے اس کی ہمیشہ وہ قرآن کے پروف یا اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھنے کی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، تم اس کے بارے میں اپنے دل میں شک نہ رکھو. کیا شک نہیں رکھنا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شک نہ ہو آپ کو. یہ جیسے یہ انیشلز آئی ہیں، فوراً یہ دوسری سورہ دوسری آیت میں یہ لکھا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ خبردار کر سکو اور مومنین کو یاد دہانی کرا سکو. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور انہی کی ہی رضا سے جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ پچھلے تمام اسکرپچرز جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی سارے رسول اور نبی ایک ہی میسج لاتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنے ساتھ کوئی اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور کیسے رائچس زندگی گزارنی ہے. ہمیشہ ایک ہی جو ہے میسج آتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں رکھ لی اور باقی بہت کچھ چینج کر دیا. تو آج وہ کتابیں جو ہیں وہ پہچاننے سے وہ بالکل کرپٹ ہو چکی ہیں 100%. یعنی کہ 100% تو نہیں، کچھ حصہ ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہوگا کہ کون سا حصہ صحیح ہے اور کون سا نہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اب جو ہے یہ کتاب اسی طرح انٹیکٹ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جس طرح حفاظت کی ہے، جو انہوں نے قرآن میں خود بتایا ہے، وہ اس میتھمیٹیکل کوڈنگ سے کی ہے. اب آپ سوچیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور کتنی مارولس چیز ہے. اگر کوئی اس کو ایکسپلور کرنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہر چیز جو ہے نا، مین چیزیں، یعنی کہ اس میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 نمبر وہ ہے جو 19 کا ڈویزبل ہے، یعنی اس پہ 19 تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 لیٹرز ہیں، اور الفاتحہ جو ہے جب قرآن کی واحد سورہ ہے جو ہمیں نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، اس میں وہ اگر آپ پڑھیں اس کی میتھمیٹیکل کوڈنگ اتنی ہیوی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور وہ بہت موسٹ امپورٹنٹ دعا ہے اور سورہ ہے ہمارے لیے. کانٹیکٹ پریئرز اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی صلات کا مطلب. اور جو ہے اس سورہ کا نام ہے الفاتحہ، یا اوپننگ یا کی، یعنی کہ چابی. تو یہ وہ اس قدر سارا قرآن بلٹ ہماری باڈی. دیر آر سمپل فیکٹس اینڈ دین دیر آر
کمپلیکیٹڈ فیکٹس ایسے بھی ہیں جو بندہ کہتا ہے واو، لیکن آپ کو سمجھ آ جائیں گے اگر آپ غور کریں. تو ابھی وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو مزید وہ کیا جا سکے، لیکن یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ثبوت اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان اس میں چھوڑا ہے، جو 1400 سال کے بعد ڈسکور ہوا ہے کمپیوٹر کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی میسنجر آف دا کووننٹ کے ذریعے، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا. اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پرزرو کیا ہے. نمبر 3، you shall all follow what is revealed to you from your Lord. Do not follow any idols besides him. Rarely do you take heed. نمبر 3 کا اردو ترجمہ ہے، تم سب اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس کے سوا کسی بتوں کی پیروی نہ کرو، شاذ و نادر ہی تم غور کرتے ہو. یہ بڑی، اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پروف ہے اس کتاب کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ مکمل ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ مکمل ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ قانون کی کتاب ہے، اور یہ ہماری اس لائف میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم اپنی اگلی لائف کو سیکیور کر سکیں، جو کہ قیامت کے بعد شروع ہوئے گی. سول کی صورت میں ہماری جو روح ہے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. ہماری باڈی یہاں رہ جائے گی لیکن ہماری روح جو ہے وہ دوسرے ڈسینڈ میں چلی جائے گی جہاں پہ ابدی زندگی ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں جو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری رب کی طرف سے نازل ہے. دیکھیں نا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ موسٹلی مسلم گھرانوں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کوئی پروف نہیں چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنے کے لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں. موسٹلی حدیث اور سنہ کو فالو کرتے ہیں جو کہ بیس لیس ہیئر سے بھی بیسڈ ہے، اور یا پھر وہ کوئی ان کو سو کالڈ عالم بتا دے گا تو ویسے ہی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، کیونکہ جب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مکمل ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہنٹ دے دیا ہے تو مکمل ہوگی ایک چھوٹی سی چیز، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. آپ کو کس کی ضرورت ہے اس کے سوا؟ اور اللہ تعالیٰ کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے and do not follow any idols besides him. پھر کسی اور کو جو ہے نا، یعنی کہ آئیڈلس کیا ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں. بت یہ خالی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، جن کوئی چیز کو اگر آپ طاقت دیتے ہیں اللہ کے سوا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ کوئی رسول ہے کہ آپ یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، پروفٹ محمد نے اپنا کام کیا، جیسے حرف بحرف انہوں نے پہنچا دی لوگوں کے. انہوں نے اپنے سے وہ کچھ ان کو لکھنے کا یا ایون بولنے کا ان کو وہ جو ہے نا اجازت نہیں تھی کہ اللہ کے الفاظ کے علاوہ کچھ اور وہ اپنے سے بھی کہہ دیں اچھا یہ بھی کر لو، کھانا ایسے کھاؤ، کپڑے ایسے پہنو، بال ایسے بڑھانے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. جو نہیں ہے وہ پروفٹ محمد کیسے بتا سکتے تھے؟ تو لوگوں نے پھر اس کو سنت کا نام دے دیا، جی ہمیں ثواب ملے گا کیونکہ پروفٹ کی اتنی بڑی داڑھی تھی، یا وہ ایسے لباس پہنتے تھے، یا ایسے کھانا کھاتے تھے، وغیرہ وغیرہ، نماز ایسے پڑھتے تھے. نہیں، وہ وہی کچھ کرتے تھے جو ایبسولوٹلی قرآن کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کی پیروی کرو گے تو وہ آپ اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دو گے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے اینڈ میں؟ فرماتے ہیں شاذ و نادر ہی تم غور کرتے ہو، نہیں کرتے لوگ غور. مذہب کو سب سے زیادہ ٹیکن فار گرانٹڈ لیا گیا ہے. اس کے بارے میں دنیا بھر کے قانون پڑھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے یا نہیں بھی کریں گے، مگر قرآن بھی پڑھنے بچوں کو لوگ بھیج دیتے ہیں مدرسوں میں،
وہاں بھی وہ عربی میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، جن کا نہ ان کو پتا ہے نہ ان کے ماں باپ کو، پھر بھی ماں باپ شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا، گو کہ اس بچے کو قطرہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس نے یہ، یعنی آپ نے اتنی محنت کس چیز پہ کی ایز اے پیرنٹ، بجائے ان کے کہ آپ خود بھی پڑھیں اور ان کو بھی پڑھائیں اپنی لینگویج میں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ سات کائناتوں کے رب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، ہماری زندگی کے لیے، ہماری موت کے لیے وہ کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بہت کم تم غور کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کلیئر باتیں ہیں اس میں کہ اس کی بس پیروی کرو، کچھ اور نہیں۔ آگے ورس نمبر 4، many a community we annihilated, they incurred our retribution while they were asleep or wide awake۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، ہم نے بہت سی قوموں کو فنا کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ سو رہے تھے یا بیدار تھے۔ میں آگے بھی ایک اور ورڈز پڑھ لیتی ہوں۔ نمبر 5، their utterance when our retribution came to them was, indeed we have been transgressors۔ اردو ترجمہ ہے، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا کہنا تھا کہ بے شک ہم فاسق تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح فنا ہو گئے، کیوں ہوئے۔ جب میسنجر جاتے تھے ان کے پاس کلیئر پروفس لے کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہاں یہ قرآن کے اندر بھی اب ہمارے پاس کلیئر پروف ہے، پھر بھی ہم غور نہیں کرتے یا ہم اس کو توجہ نہیں دیتے۔ تو ان پر ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ سو رہے تھے، یا سو ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کبھی آپ جاگ رہے ہیں تو اچانک کس طرح آتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں کمیونٹی کی کمیونٹی اڑ جاتی ہے، جب کوئی ہریکین آ جاتا ہے، کوئی سٹورم آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی سونامی آ جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ نوٹ کریں گے کہ زلزلہ موسٹلی جو بہت زیادہ زبردست آتے ہیں یا ہوئے ہیں پچھلے کچھ ریسنٹ ایئرز میں، وہ ایسے رات کے بٹوین 4 o'clock، اس وقت ہر کوئی دھت سو رہا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایران میں آیا تھا، بہت بڑا، بہت ڈیوسٹیشن ہوئی تھی، وہ کافی اس کی لمبی بیلٹ تھی۔ ادھر سین فرانسسکو میں آئے ہوئے، بہت زوردار، لیکن لوگ غور نہیں کرتے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، غور کرنا صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے، وہ ہمارے لیے دی ہے کہ ہم غور کریں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو کہانیاں ہم کہانی کے طور پہ یاد کر لیں گے، وہ دیکھو یوسف کتنا حسین تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ، وہ نہیں۔ حالانکہ اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر لیسنز ہیں آپ کے لیے، اب ان پہ ہم نے غور کرنا ہے، کیا کیا لیسن ہے جو جن پہ ہم غور کریں اور سبق سیکھیں، نصیحت لیں، تاکہ ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں۔ یا کیا ہو سکتا ہے، ہسٹری کیوں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہسٹری اس لیے بتائی ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اور ان قانون کو جب جب کوئی توڑے گا یا اب ان پہ غور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے اسکرپچرز پہ یا میسنجرز کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ انکار کر دیں گے اور نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر عذاب ان پہ آ سکتا ہے یا آیا ہے پاس میں۔ تو چاہے وہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کا جب اوپر سے عذاب آتا ہے اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی پروڈکشن بھی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں ہریکین کی پروڈکشن ہو جاتی ہے، چلیں جی آپ 48 hours ہیں، خالی کر دیں گھر پورا کا پورا ٹاؤن، لیکن اس کی ڈیوسٹیشن کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیسے روکیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹیز لے جائے،
چاہے لوگوں کی جان لے جائے، لوگوں کی کاریں خراب ہو جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کو اس کو تو ابھی تک اس کا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا۔ بارش اگر ہو جائے اور نہ ختم ہو اور چلتی جائے، بظاہر خوبصورت بارش ہے، پیپل آر انجوائنگ، اینڈ دین سڈنلی اٹ گوز آن اینڈ آن، اور پھر تیز ہو جاتی ہے، اچانک فلڈنگ ہو جاتی ہے، واٹ کین یو، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، زلزلے کو کون روک سکتا ہے؟ زلزلہ تو اتنی بڑی وارننگ بھی نہیں دیتا، تو ایسے آتا ہے کہ انسان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نمبر 5 میں بتا رہے ہیں نا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا کہنا تھا بے شک ہم فاسق تھے۔ تو یہ پھر ٹو لیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن میں پڑھیں موسیٰ کی جو کہانی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کا بہت ہوا ہے قرآن میں، کہ ان کو کتنا چیلنج تھا ایک فرعون کا۔ وہ فرعونوں کا ٹائم تھا جس نے، جن کی بادشاہت چل رہی تھی اور جن کے سلیوز تھے، غلام تھے، نسل در نسل ان کی غلامی چل رہی تھی، اور وہ ٹائرنٹ تھا، یعنی کہ بہت ایک، کیا کہتے ہیں، اپریس کرنے والا، یعنی جسے بولتے ہیں فسطائیت اس نے پھیلائی ہوئی تھی، کسی پہ رحم نہیں کرتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے جو ہے میل بچے، ان کو سب کو مارنے کا حکم دے دیا اس نے، وہ کوئی جینوسائیڈ کر رہا تھا تب بھی۔ یہ جیسے نسل کشی ہوتی ہے، نسل کشی کئی دوروں میں ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے اسی دنیا میں ایک حصے میں، جیسے کہ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جب بات ہے کہ نسل کشی جیوز کے ساتھ 2 دفعہ ہوئی، جو ہم ہسٹری سے جانتے ہیں، میں بھی زیادہ، اور باقی جب بھی کوئی ٹائرنی کرتا ہے، فسطائیت اس دنیا میں پھیلاتا ہے، تو وہ اللہ کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جب بھیجا، اس کو بھی پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ شاید اس کو کوئی، اس کو بھی پتا چلے کہ کوئی خدا ہے جو کنٹرول کرتا ہے، اور شاید وہ کوئی نصیحت لے، مگر اس نے کہا کہ میں تو خود خدا ہوں، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو موسیٰ؟ تو تو جب اس پہ بہرحال اینڈ آف دس، یہ میں، اس کا جسٹ یہ ہے، یعنی اس کا اینڈ اس بات کا یہ ہے کہ جب فرعون کو کتنے معجزات دکھائے موسیٰ نے، کہ معجزات اسی لیے تھے کہ یہ ایک انسان اپنے سے بات نہیں کر رہا، یہ کسی اور طاقت کا جو ہے، کسی خدا ہی ایسا کر سکتا ہے جو معجزہ آپ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا یہ میتھمیٹیکل میریکل ہے کہ یہ، اس کی کمپوزیشن 1400 سال پہلے بغیر کمپیوٹر کے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ چھپا ہوا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد ہمارے لیے اور اس تمام دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صرف انہی کے لیے نہیں جو مسلمان آ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ثبوت کی قرآن کا، یہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، چلیں مان لیتے ہیں۔ لیکن جو اگر آپ کسی عیسائی کو کہتے ہیں یا کسی ہندو کو کہتے ہیں یا کسی اور مذہب کے انسان کو، ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس، ہم جو ہماری آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن ہے، اور وہ کہیں گے اچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، واٹ اباؤٹ ہماری کتابیں جو ہیں، یعنی کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں، انجیل ہو گئی، تورات ہو گئی، تو اس کے بارے میں آپ وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ چینج ہو چکی ہیں، لیکن ہم ان کو دلیل کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ آبسلیٹ کر دی گئی ہیں، یعنی کہ جیسے ایک نئی سافٹ ویئر آتی ہے اور آپ کے فون پہ وہ، یا آپ کے کمپیوٹر پہ وہی چل سکتی ہے، اور پچھلی ساری جو ہیں، جب ابتدا تھی کمپیوٹرز کی، جو کمانڈز جلا مینولی کر کے ہوتا تھا سارا کچھ،
تو وہ اب نہیں ان پہ چل سکتی، وہ obsolete ہو گئی ہیں. سیم کمپنی، فرض کریں مائکروسافٹ ہے، تو انہوں نے اگر پہلے وہ جو 80s میں کوئی سافٹ ویئر ہوتی ہوگی، وہ تو اب آپ اس پہ وہ والی ڈسک تو لگا ہی نہیں سکتے. آ، تو لیکن جو ہے یہی اللہ تعالیٰ نے obsolete کر دیا اور سارے میسج کو کولیکٹیولی ایک کتاب میں بند کر دیا ہے اور اس کو سیکیور کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا ثبوت ہے ان کے لیے بھی جو پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کو آپ ثبوت دے سکتے ہیں. اور ہم نے اتنے لوگوں کو ثبوت کے ساتھ جب بتایا ہے، آج خود ہی ڈھونڈ کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کمپیوٹر کے ذریعے لوگ اصلی اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور ایک ہی کتاب کو سورس آف گائیڈنس مانتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، کیونکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی یہ جو عصا ہے یہ سمندر پہ لگاؤ اور اس میں سڑک بن جائے گی. موسیٰ اور اس کے فالوورز یا وہ بنی اسرائیل والے، وہ اس میں نکل گئے آرام سے. تو فرعون اور اس کی فوجیں بھی اس میں داخل ہو گئی کہ ہاں ہم بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ اس کے بعد وہ سمندر واپس ہونا شروع ہو گیا. تو اس ٹائم موزس نے کہا او ہو، اب میں یقین کرتا ہوں کہ موزس کا خدا ہی خدا ہے. لیکن اب وہ ان پہ عذاب آ چکا تھا، تو یہ بہت دیر ہو چکی تھی. اور لیکن انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ وکٹ تھے، وہ فاسق تھے اور ٹرانسگریسر تھے، یعنی کہ وہ گناہگار تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون توڑے ہوئے تھے. آگے ہے نمبر 6. We will certainly question those who receive the message and we will question the messengers. ہم یقیناً ان سے سوال کریں گے جنہوں نے ہمارا پیغام وصول کیا، اور ہم رسولوں سے سوال کریں گے. We will inform them authoritatively for we were never absent. ہم انہیں مستند طریقے سے آگاہ کریں گے کیونکہ ہم کبھی غیر حاضر نہیں تھے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ پھر یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی کہ کیا ہوا جب میسنجر جاتے تھے، کیا ہوتا تھا، اور کس طرح ان کے اوپر پھر عذاب آ جاتا تھا جب وہ رد کر دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ڈے آف ججمنٹ یا قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ شروع ہو جائے گا. سارے جو انسان چھپاتا پھر رہا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ لوگوں سے میں نے چھپا لیا یا میں بچ گیا قانون سے بھی، یا کوئی کسی نے کچھ کیسے کیسے برے کام کیے. اللہ سے تو نہیں بچ سکتے نا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو ڈھیل دے دیں اور ان کو یقین کرنے دیں کہ ہاں بھائی تم سب ٹھیک ٹھاک ہو. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمارا پیغام وصول کیا. یقیناً وہ کمیونٹیز جن کے پاس میسج آیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر کمیونٹی میں میسج بھیجا ہے، ہر کمیونٹی میں میسنجر گیا ہے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ، اور پھر ان سے سوال ہوگا، اور پھر رسولوں سے بھی سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کریں گے کیونکہ وہ پہلے پہلے وٹنس ہوئیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ان تک کہ نہیں. دونوں سے ہوگا. کیا ان سے وصول کرنے والوں سے پوچھیں گے کیا تم تک پہنچا، یا یہ میرے رسول آئے تھے کیا انہوں نے پیغام دیا. اور ان سے بھی ہوئیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں جی ہم تو رہ گئے ہیں، ہم تک تو نہیں پہنچا، یا رسول کہے میں شاید بھول گیا میں ایسے مذاق کر رہی ہوں. مگر ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا جواب دیں گے کہ یقیناً. تو آگے ہے کہ ہم انہیں مستند طریقے سے آگاہ کریں گے کیونکہ ہم کبھی غیر حاضر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے وہ یہ کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ پہ ایک وقت میں وہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہر ٹائم، ہر جگہ.
کائنات کا کوئی ذرہ ان کی پریزنس سے نہیں دور، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اور وہ اس دن بتائے جائیں گے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ یہ مستند طریقے سے، یعنی کہ اتھارٹیٹیولی، for we were never absent. تو یہ اللہ تعالیٰ جیسے اس دن تو سب کنٹرول ان کے پاس ہوگا، وہی تختے ہوں گے اور وہی جج ہوں گے، تو ان کو بتایا جائے گا اور ثبوت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی گواہ ہیں، وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور باقیوں کو سے بھی گواہی لی جائے گی۔ Number 8, the scales will be set on that day equitably. Those whose weights are heavy will be the winners. Number 9, as for those whose weights are light, they will be the ones who lost their souls as a consequence of disregarding our revelations unjustly. اس کا اردو ترجمہ ہے دونوں آیات کا۔ اس دن ترازو عدل کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے، وہ جن کا وزن بھاری ہے وہی فاتح ہوں گے، جہاں تک وہ جن کے وزن ہلکے ہیں وہ لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کو ناحق نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اپنی جان کھو دی۔ تو اس دن کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کا دن، یا ڈے آف ججمنٹ، یا روز قیامت والے دن حساب ہوگا، عدل ہوگا اور انصاف ہوگا۔ ان کے لیے بھی انصاف ہوگا جو کہ جن کے ساتھ نا انصافیاں اس دنیا میں ہوئی، یا کوئی کسی کو قتل کر کے بچ گیا، غائب ہو گیا، تو ہر چیز کا حساب ہوگا۔ ترازو عدل کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے، یعنی کہ ایکوٹیبلی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منصف ہیں، ان کی اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں، تو ایبسلوٹ جو ہے وہ انصاف اور ججمنٹ ہوگی۔ تو جن کا وزن بھاری ہے وہ فاتح ہوں گے۔ تو وزن بھاری سے مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے نیک کام کیے، اپنے لیے جمع کیا، ان کو ان کی جسے کہتے ہیں ایسٹس ہیں، وہ ایسٹس ہیں، وہ وزن رکھتے ہیں، آپ کی تمام نیکیاں وزن رکھتی ہیں۔ تو وزن اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کا کوئی تولنے والا تو نہیں ہے، لیکن یہ مثال ہے کہ جو بھی نیکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کرتے ہو، وہ 10 ٹائمز آپ کو اس کا کریڈٹ ملتا ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکی کرو گے وہ میرے پاس جمع ہو رہی ہے، اور اس دن تمہیں وہ ملٹی پلائڈ مینی فولڈ ہو کے ملے گی۔ یعنی کہ وہ آپ اس ہم بینک میں ڈالتے ہیں پیسے، تو وہ کہتے ہیں اچھا بھی اتنا بڑھ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سود اس کے اوپر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 ٹائمز کریڈٹ دیتے ہیں، اور پھر ملٹی پلائی اور طریقے سے بھی وہ ہوتی ہے، اور اس دنیا میں بھی۔ اور اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی ڈسکریڈٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے۔ تو وہ جو ہوں گے جن کے وزن بھاری ہوں گے، ظاہر ہے جنہوں نے نیک کام کیے، اس دن کے حساب سے وہ اویئر تھے، سوچتے تھے، غور کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نیک کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سیدھی راہ پہ چلتے تھے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے، اور چیریٹی دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اینڈ آل دیٹ۔ قرآن کو فالو کرتے تھے، انہوں نے رسولوں کو کا کہا مانا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کیا۔ تو جہاں تک کہ وہ جن کے وزن ہلکے ہیں، وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کو ناحق نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اپنی جان کھو دی۔ اب یہ دیکھیں کون سی جان اب آپ سوچیں کہ کھو دی مرنے کے بعد۔ جی ہاں، کہ ہماری سول جو ہے، فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایک چیز بہت اہم ہمیں پتہ چلی ہے کہ رائچس ڈو ناٹ ڈائی، کہ جو لوگ نیک زندگی بغیر شرک کے
اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو فالو کر کے گزارتے ہیں تو، اور مرتے دم تک وہ شرک سے یا توبہ کر چکے ہوتے ہیں یا وہ نہیں کرتے، تو وہ سیدھے جو ہے اس دنیا سے ان کو موت ہی نہیں آئے گی، ان کی زندگی میں وہ بریک نہیں آئے گی جو کہ ڈس بلیورز کو یا جو منکر ہو گئے یا کافر ہو گئے، تو ان کو وہ قیامت کے دن تک ان کو جیسے قرآن بتاتا ہے کہ نائٹ میئر قسم کی چیز آئے گی، ان کو ایک قسم کے وہ کومے میں چلے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ جان کھو دی کہ ویسٹ ہو گئی آپ کی لائف، کیونکہ ڈیوسٹیٹر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈیوسٹیٹر ہے ہیل، جس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ڈیوسٹیشن ہے وہاں پہ، اس زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ زندگی صرف نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہمیں، ہماری سول وہ اتنی اسپیشل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پھر ان میں بلو کیا، ہمارے اندر ایک پارٹ ہے بہت سیکرٹ، تو وہ اتنی پریشس چیز جس کو ایسی ایک چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے جو اٹرنلی زندہ رہنے والا ایک ایلیمنٹ ہے سول کا۔ ہم سمجھیں اس چیز کو، بڑی یہ ڈیپ بات ہے کہ ہمارے باڈی کی زیادہ سے زیادہ کیا 100 سال زندگی ہو جائے گی، 110 سال یا کیا، پھر ختم۔ اور وہ جو سول ہے وہ اتنی اسپیشل چیز ہے، ایسا اسپیشل ایلیمنٹ ہے، وہ اس دنیاوی مٹی والی چیزوں سے نہیں بنا ہوا، کہ وہ ہمیشہ ایور لاسٹنگ ہے، فار ایور اینڈ ایور۔ اس کا تصور تو کریں وہ کیا ایلیمنٹ ہوگا، تو کیا فائدہ اتنی اسپیشل چیز اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا انسان کو، اور وہ انہوں نے تباہ کر دی، کھو دی، ختم، وہ گرو ہی نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں پریکٹسز بتائیں، اس سے ہماری سول گرو ہوتی ہے ڈے اینڈ نائٹ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایون دعائیں کرتے ہیں، وہ سول کی خوراک ہے۔ تو جنہوں نے خوراک ہی نہ دی اپنی سول کو، وہ تو ختم، سکڑ کے بالکل برباد، جیسے ایک کچھ بھی نہ ہو، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ تو انشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت آیات ہیں یہاں پہ۔ میں اب ختم کر دوں گی 8 کے اوپر، نہیں 9 پہ میں نے ختم کیا ہے، ایک رہ گئی آیت، چلے میں یہ پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ اس کا فٹ نوٹ ہے نمبر 9 کا، falling to heed our creator leads to spiritual starvation and eventual loss of the soul۔ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، اس پہ لائٹ ڈالی، اپنے خالق کی طرف توجہ نہ دینا روحانی افلاس اور آخرکار روح کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 10، we have established you on earth and we have provided for you the means of support therein. Rarely are you appreciative۔ ہم نے تمہیں زمین پر بسایا ہے اور اس میں ہم نے تمہاری مدد کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، ساز نادر ہی تم شکر گزار ہوتے ہو۔ تو یہ بڑی ایک کلیئر سی سیلف اپنے آپ کو خود ہی یہ ایکسپلین کرتی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بسایا ہے اور پھر ہماری مدد کے لیے ہر قسم کے وسائل مہیا کیے، یعنی کہ ان وسائل میں خوراک ہو گئی، اس وسائل میں ہمارے لیے جانور ہو گئے، پودے ہو گئے، درخت ہو گئے، پانی ہو گیا، سمندر ہو گیا، سڑکیں اللہ تعالیٰ نے، ایون اللہ تعالیٰ سڑکوں کا بتاتے ہیں کہ روڈز آپ، تاکہ آپ ٹریول کر سکو، اور نیویگیشن، جس زمانے میں کمپس نہیں ہوتے تھے، کیا سٹارز سے لوگ نیویگیشن کرتے تھے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاند، سورج، ستارے، دن رات، یہ سب چیزیں رب العالمین کے لیے ہیں، کی طرف سے ہیں، کیونکہ ہم ناشکرے تھے پہلے بھی اور اب بھی ہیں۔ وہ پہلے ناشکرے، ہم پہلی زندگی میں جب ہم نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہم ڈاواڈول ہو گئے اور نہیں سمجھ آئی، ہمارا خیال تھا کوئی نہیں، کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی کسی اور میں بھی پاور ہو سکتی ہے ٹو بی اے گاڈ اللہ کے علاوہ، یعنی کہ جیسے سوچنا کہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے یا کوئی میرے لیے
انٹرسیڈ کر سکتا ہے، شفاعت دے کسی، یعنی لوگ پیر پہ کسی خدا سے دعا مانگنے کی بجائے لوگ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی قدموں میں گرے ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، پھول نشاور ہمارے لیے یہ کر دو. وہ اگر ان کے ہاتھ میں تو ان کی اپنی موت، ان کی اپنی بیماری بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو خدا بنا رہے ہیں. یہ میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، ایسی بے شمار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پہ رحم کریں اور ہمیں ہمیشہ اپنی گائیڈنس میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان نہ شکر ہے، شاذ و نادر ہی تم شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بہت کبھی آپ جو ہے نا، تو لوگ بہت ایک دفعہ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب وہ ہو جاتی ہے پوری تو شاید ایک ہی دفعہ بس شکر، شکر اللہ کا کر کے بس ختم. وہ اصل یہ نہیں ہوتا شکر گزار ہونا. آپ ہر دن، ہر لمحہ اور ہر گھنٹے اپنے رب کی نعمتیں آپ گنے تو آپ گن نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے جتنا بھی، جب بھی ہو سکے، ہم شکرانے ادا کریں کہ ہمیں کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ماشاء اللہ. چلیں اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگر ہمارے بہن بھائیوں کے پاس کوئی کامنٹ ہے یا کوشچن ہے تو باقی اب فلور از اوپن فار دیم. السلام علیکم. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. Praise God. Praise God. Yes, sir. ماشاء اللہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات ویسے ہی بہت واضح، کھلی اور آسان ہیں، الفاظوں میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو آسان بنایا ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے، اور اس لیے اس کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں، جو بھی زبان ہو اس میں پڑھنا اور اس کو سمجھنا مشکل بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں رکھا ہے، کہ آسانی سے سمجھ آنے والی، آسان زبان میں سمجھ آنے والے اللہ تعالیٰ کی احکامات اور واضح طور پر ہوتے ہیں. میں Excuse me. اس کی صورت کا جو نام ہے پرگٹوری، انگلش میں، عربی میں ہے اس کا نام ہے سورہ نمبر 7 الاعراف، اور انگلش میں پرگٹوری. اور اردو میں اس کا جو پرگٹوری کا مطلب جو ہے وہ ہے مقام کفارہ، وہ مقام جہاں کفارہ دیا جائے. یہ بڑا، دیکھیں، ترجمہ اپنی زبان میں پڑھنے سے نا بڑا کچھ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے کھول دیتے ہیں. اب جو برزخ ہے اس کا آپ پھر بہت سے جو علماء ہیں انہوں نے الاعراف کا اردو میں ترجمہ برزخ کیا، الاعراف یہ جو پرگٹوری ہے اس کا ترجمہ، جبکہ برزخ سے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ برزخ کیا ہے، کیسی جگہ ہے. لیکن جب آپ اس کو اردو میں اس کا مطلب نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں مقام کفارہ، تو پھر آپ کا دل دہل جاتا ہے، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. اور پھر جب آپ سورت پوری پڑھتے ہیں اور اس میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت سے ایکسپلین کیا اس کو، تو ان کے پرگٹوری میں کون سے لوگ ہوں گے اور وہ کس طرح کی جگہ ہوگی، تو پھر آپ کو اس سمجھ کی روشنی میں آپ کو سورت جو ہے وہ بہت واضح طریقے سے سمجھ آتی ہے. آپ کو اس جگہ کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ بہت آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی جگہ ہوگی نا. جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے جہنم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کہ وہ کیسی جگہ ہوگی، پھر ہمیں سمجھایا ہے اس کے بعد اس کے جنت کے بارے میں، اور جنت کے بھی جو درجے ہیں ان کے لیول ہیں کہ لوور ہیون کیسی ہوگی، ہائی ہیون کیسی ہوگی. اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی، جو پرگٹوری ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے آ کے مزید پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے
اور یہ جو ہے اس لیے اس کا ترجمہ مقام کفارہ جو ہے وہ لکھنا بہت ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے ان کا کانسیپٹ جو ہے پرگٹوری کے بارے میں یا الاعراف کے بارے میں ان کو سمجھ آ سکے۔ میں بس یہی کہنا چاہتی تھی۔ ماشاء، تھینک یو۔